جی अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहता हूँ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन के हवाले से। पाकिस्तान में कोई भी शख्स चाहे जिस भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे उसके सियासी ख़यालात कोई भी हों, चाहे वो किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, अब वो ये जानता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मामलात के ऊपर जो मुकम्मल कंट्रोल होता है वो पाकिस्तान की फ़ौज का होता है और हुक्म सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का चलता है, चाहे वज़ीर आज़म कोई भी हो, सदर कोई भी हो, चाहे किसी भी ओहदे पे किसी भी इदारे का सरबरा कोई भी बना बैठा हो, चाहे पार्लियामेंट कुछ भी कह रही हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, ये सख्त लफ्ज़ मेरे मुंह में आने लगा था, लेकिन बहरहाल वो कुछ भी कह रही हो, लेकिन होता वही है, फैसले जो भी हों होता वही है जो फ़ौज चाहती है, जो आर्मी चीफ चाहता है। तो आर्मी चीफ क्या चाहता है, उसका विजन क्या है, जो मौजूदा आर्मी चीफ है इनका विजन क्या है, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। मैंने ये थोड़ा सा तमहीद इसलिए बांधी कि आज से 1 साल पहले तक, कोई 1.5 साल पहले तक हमें बड़ी दिक्कत पेश आती थी बात करने में क्योंकि जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को चूँकि 1-2 मरतबा नकाला हुआ था, तो उनके लोगों या उनसे हमदर्दी रखने वाले लोगों में अगरचा बहुत सारे लोग जो हैं जहन वही था कि फ़ौज की ताबेदारी करनी है और इक़्तिदार लेना है, लेकिन फिर भी उनको इस हकीकत का इल्म था कि पाकिस्तान में किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, काम सारा फ़ौज ही कर रही होती है। हुकूमत के अंदर फ़ैसला उन्हीं का ही चलता है और जो भी वो चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कारोबारी मामलात हों या फ़ॉरेन अफेयर्स के मामलात हों या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो। अगर तो वो फ़ौज की किसी मफाद से टकराव नहीं रखता, तो फिर चाहे किसी लेवल पे कोई सिविलियन अपने तौर पे कोई काम कर रहे हों, लेकिन अगर किसी भी हवाले से कोई वो अहम बात होगी जिसमें कोई माली मुफाद नज़र आ रहा होगा, कोई पुरकशिश चीज़ होगी या फ़ौज का किसी भी हवाले से उसमें मफाद होगा, तो फ़ौज का एक मुकम्मल कंट्रोल उसके ऊपर जो है वो होगा। इस हवाले से बात करने में दिक्कत आती थी क्योंकि पाकिस्तान की एक सियासी जमात, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनके जो लोग थे वो बहुत ही आंखें बंद करके फ़ौज की हमायत करते थे, आईएसआई की हमायत करते थे। मुझे इस हमायत पे भी कोई इतना शिकवा नहीं है, अफसोस तब होता था जब फ़ौज जुल्म करती थी, जब आईएसआई मज़ालम करती थी, जब पाकिस्तान के ऊपर जुल्म होता था, जब पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म होता था, जब हमारे बलोच भाइयों को अगवा किया जाता था, जब हमारे सिंधी भाइयों को, पख्तून भाइयों को, जब बलूचिस्तान में रहने वालों को शहीद किया जाता था, जब लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया जाता था, तो और जब लोगों के घरों में रेड होते थे, जब औरतों की इज्जतें ततार की जाती थी, तो तब भी हमायत की जाती थी फ़ौज की या फ़ौजी एक्शंस की, और ये कहा जाता था कि कुछ गलत तो किया होगा जो एजेंसियां या इदारे एक्शन ले रहे हैं। लेकिन आज के दिन बहरहाल हमें सबको खुशी इस बात की है कि एक शऊर है पाकिस्तानी कौम के अंदर, चाहे मुख्तलिफ हवालों से शऊर हो, चंद बातों के ऊपर इख्तलाफ राय हो, चंद के ऊपर कोई बात कोई कुछ कहता हो, कोई कहता हो ये अच्छा है, कोई कहता हो ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन ये शऊर है कि फ़ौज का एक मुकम्मल कंट्रोल है और तमाम नाकामियों की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे असल ज़िम्मेदार जो है वो फ़ौज के ऊपर जाती है, क्योंकि कंट्रोल हमेशा उनका रहा है। चाहे सामने जो है वो हुक्मरान सिविलियन ही क्यों ना हो, कंट्रोल उनका होता है, या उन लोगों का होता है जो फ़ौज की मदद करते हैं, फ़ौज के लिए सहूलत कारी करते हैं। यकीनी तौर पे वो लोग भी बराबर के मुजरिम हैं। लेकिन आज का मौजू किसी सियासी मौजू पे बात करना नहीं, जनरल आसिम मुनीर के विजन के ऊपर बात करना है। उनके विजन का जो हमें पहला एक नज़र आता है नाज़रीन, वो तो ये है कि हमने देखा कि जी एक बात चली कि जी फ़ौज कोई काश्तकारी करने जा रही है, और काश्तकारी के हवाले से वो चाहते हैं कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो सरकार के कंट्रोल में हैं अब तक, किसी सूबाई हुकूमत की मलकियत है या कोई सरकारी महकमों की मलकियत है या वफाकी हुकूमत की मलकियत है, उन ज़मीनों को हासिल करके उनके ऊपर काश्तकारी की जाए और फसलें उगाई जाएँ और इससे एक इंडस्ट्रियल एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा किया जाए।
تو بنیادی طور پہ تو کسی بھی ملک کی فوج کے سربراہ کے ویژن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو تو گفتگو تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دفاعی پالیسی کیا ہے، وہ کس نظر سے دیکھتا ہے کہ جو مخالفین ہیں یا جو دشمن ممالک، جن کو سو کال دشمن ممالک سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، یا نیشنل سیکیورٹی کو جو تھریٹس ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کوئی دشمن ملک ہی ہو تو پھر تھریٹ ہو، تو جو بھی تھریٹس ہیں اس کے حوالے سے ویژن کیا ہے، اس کو کنٹین کرنے یا پھر ختم کر دینے کے حوالے سے ویژن کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں صاف ظاہر ہے کہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی اس طرح کا ویژن ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اور خام خواہ ویژن گھڑا جاتا ہے بعض اوقات ان چند الفاظوں کو استعمال کر کے، جو میں نے بھی ابھی استعمال کیے، اور پھر ایک یہ تھے کہ جب بھی موقع آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کارکردگی وہی ہوتی ہے جو کارگل میں تھی یا اس سے پہلے چند مواقع پہ تھی۔ تو اس وقت ہم جو اصل ویژن ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو اصل ویژن کی جو پہلی جھلک ہمیں نظر آتی ہے وہ تو ایگریکلچر والے منصوبے کے اوپر اور انویسٹمنٹ لانے کے ایک منصوبے کے اوپر نظر آتی ہے، کہ ایک یونٹ بنا دیا گیا، اس کا ایک دفتر بن گیا پرائم منسٹر آفس کے اندر، اور وہ انویسٹمنٹ لائے گا اور وہ کنٹرول کرے گا پورا یہ جو ایگریکلچرل منصوبہ زمینیں لینے والا۔ اور یہ منصوبے کے اوپر بھی ایک میں بڑی تفصیل سے پروگرام ایک تیار کر رہا ہوں، ایک سٹوری تیار کر رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے بہت جلد رکھوں گا، کس طریقے سے اس میں لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، غریب لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ چند جرنیلوں کے فوج کے کوئی بڑے واضح ان کے پلان نظر آتے ہیں کہ، اور صرف ایک یہ ہے کہ اپنے طور پہ ایک خام خیالی ایک ہیرو بننے کی کوشش، ایک یہ کسی بھی ملک، کسی بھی نظام کے اندر جب تک جو متعلقہ شعبے کے ماہر لوگ ہیں، جو متعلقہ شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مزید فیسیلیٹیٹ، مزید امپاور کر کے ان کے کام کو بڑھایا نہ جائے، اس کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹجی نہیں چلتی کہ جی نئے لوگ آ کے تو زمینیں جو ہیں ان کو یکدم وہ آپ کاشتکاری کے لیے قابل استعمال بنانے کی کوشش شروع کر دیں، اور انہی لوگوں کو جو بیچارے اپنی زمینیں صحیح طرح نہیں کر پا رہے ان کو لا کے ان کی ایکسپرٹیز یہاں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی آپ کو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہی نظر آئے گا، کوئی ملغوبہ بنا ہوا نظر آئے گا، کوئی آپ کو اس میں کوئی سینس، کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئے گی کہ اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ ایک بالکل بچوں والی بات ہے، کسی بھی حوالے سے جو شعبہ ہوتا ہے، کوئی نظام تعلیم کی اگر بہتری کی بات ہے تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اسی کے اندر بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، انہی لوگوں کو آگے چلایا جاتا ہے۔ باہر سے آپ کوئی لوگ لا کے بٹھا کے کہ جی یہ ٹیچر اب باہر سے آ گئے ہیں، کسی اور ملک سے آ گئے ہیں تو یہ کر دیں گے، اس طرح سے تبدیلی نہیں آتی۔ کوئی ایک مومنٹری، کوئی ایک لمحاتی، کوئی کسی مختصر مدت کے لیے کوئی فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک طویل المدتی یا کوئی ایسی بہتری نہیں اس سے آتی کہ جو ہمیشہ کے لیے رہے۔ تو یہ ایک اپیرنٹلی بھی، اور جب اس کو غور سے دیکھا جائے تو ایک فضول سی بات لگتی ہے۔ یہ ان کے ویژن کا پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرا جو ان کا ویژن کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ گورننس کے اوپر کنٹرول کے حوالے سے سب سے پہلے ہی سب لوگ سب جانتے ہیں، لیکن وہ بلینکٹ کنٹرول حاصل کرنے کی ایک کوشش ہمیں ہر طرف سے نظر آتی ہے، جیسا کہ ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اپوائنٹمنٹس کے ٹائم پہ دیکھا، یا جب ہم مختلف معاملات جو ایڈمنسٹریٹولی چل رہے ہیں ان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو بہت ہی براہ راست طریقے سے آ کے جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے چیزوں کو۔ جو ہم سرکاری محکموں میں افسران سے جب ہم بات کرتے ہیں، جو اہم ادارے ہیں پاکستان میں ان میں کام کرنے والے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو ہر طرف سے جو ڈائریکشن ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ فوج سے لی جا رہی ہے۔ مختلف محکمے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے بھی جن میں پہلے بھی فوج کا ایک رول تھا، اس کو سینٹرلائزڈ کر کے مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی ایک ہمیں ایک وفاقی سطح کے اوپر بھی اور پھر صوبائی سطح کے اوپر بھی ایک کوشش جو نظر آ رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب چل رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا میڈیا میں کوئی اس طرح سے اسپیسیفک اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کسی نے کوشش کی ہو۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ایک جو کنٹرول کرنے کے لیے جو کریٹکس کو دبانے کی ایک کوشش ہوتی ہے، تو اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو بولنے والے لوگ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یا صحافی ہیں، اور دوسرے پولیٹیکل ورکر ہیں۔ پہلے میں پولیٹیکل ورکرز کی بات کر لوں۔ پاکستان میں 9 مئی کو 2023 میں ایک واقعہ ہوا، جب پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت حکومت تھی پی ڈی ایم کی، تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے، تو پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی بڑی پارٹی تھی، تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے اوپر جو ہے وہ ایک ری ایکشن آیا پاکستان میں 9 مئی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے۔ اب دیکھیں کہ ایک چیز ہے
کہ اگر کسی نے ریئیکشن دیتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے قانون توڑا ہے تو قانون توڑنے کے حوالے سے تو کوئی بھی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ جی قانون اگر ٹوٹا بھی ہے تو آپ یہ کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ قانون کہاں کہاں ٹوٹا یہ بات تو بڑی واضح ہونی چاہیے، اور کون سا قانون ٹوٹا یہ بات تو ہونی چاہیے نا. ہوگی ابھی آگے چل کے ہوگی. ابھی جو بھی حالات ہیں، ابھی جو بھی لوگ اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں، ایک دن حقیقت کے اوپر بات ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ کیا فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہے؟ آپ اندازہ کریں بعض لوگ کتنی منافقت کرتے ہیں، خود کہتے ہیں، مانتے ہیں، خبریں کرتے ہیں ہر سال 2 سال کے بعد کہ اب فوج کا سیاست میں کردار ختم ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ مان رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے 2 سال تھا. اور بات یہ ہے کہ جب فوج سارا نظام چلا رہی ہو، جب فوج سیاست کے اندر آخر تک گھسی ہو، تو جب بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی کمپلینٹ ہوگی فوج کے اگینسٹ تو وہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کرے گی تو کس کے خلاف کرے گی؟ اور جب فوج کے خلاف سیاسی ایشو کے حوالے سے احتجاج ہوگا تو وہ قومی سلامتی کے اداروں پہ اٹیک کیسے ہو گیا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو جی ایچ کیو ہے اس کے اوپر چند لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے چند روڑے اس طرف پھینکے، تو اس چیز کو جو ہے وہ علامتی طور پہ بہت بڑا جرم کہا گیا. بعض میڈیا کے اداروں نے، جو کہ شریف فیملی کے بڑے قریبی میڈیا کے ادارے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے صاف ظاہر ہے سیاسی ایک رنگ دینے کے لیے اس کو یہ کہا کہ جی قومی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے. کسی چوک کے اوپر کوئی جہاز کھڑا ہوا ہے تو اس کو چند لوگوں نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا تو قومی دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہو گیا. ایک واقعہ ضرور ہوا لاہور کے اندر، کور کمانڈر ہاؤس. جب بھی یہ بات کریں، جس کو بعد میں یہ بھی بتایا گیا یہ جناح ہاؤس ہے، جو کہ نہیں ہے، جھوٹ بولا گیا، غلط بات کی گئی اور مسلسل جھوٹ بولا جاتا ہے آج کے دن تک. خبروں کے اندر مسلسل یہ فیک نیوز لائی جاتی ہے جناح ہاؤس کے حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے واقعتاً وہاں پہ ایک ایکسیس، ایک لائن کراس ہوئی جو کہ قانون کے دائرے سے باہر والی چیز تھی کہ اس کو نظر آتش کیا گیا. لیکن یہ بھی تو لوگوں کو بتایا جائے کہ کور کمانڈر ہاؤس ہوتا کیا ہے. وہاں سے حکم آتا ہے اور پاکستانی شہریوں کو ان کے گھروں سے اٹھوایا جاتا ہے. وہاں سے حکم جاری ہوتا ہے، وہ سینٹر آف ایکٹیویٹیز، وہاں سے کنٹرول سینٹر ہوتا ہے وہ. اور ظلم اور مظالم پورے شہر اور پورے صوبے کے اندر وہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کیے جاتے ہیں. لوگوں کو مروایا جاتا ہے، لوگوں کو اغوا کرایا جاتا ہے، لوگوں کو غائب کروا دیا جاتا ہے. پوری کی پوری سیاست کنٹرول کی جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے یہ نون لیگ کے لوگ خود کہتے رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے چیف عمران خان جو ہے نام لے کے لاہور میں بتاتے رہے ہیں کون کون سا بریگیڈیئر اور کون کون سا بندہ ملوث تھا. یہ سارے لوگ کور کمانڈر کے نیچے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ان بلڈنگز کا ایک پولیٹیکل رول بھی تھا، تو اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا. اگر غلط تھا، قانون ٹوٹا تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں ویژن کی، آرمی چیف کے ویژن کی. تو ان کا ویژن یہاں پہ یہ تھا کہ بجائے اگر قانون ٹوٹا ہے، ہم مان بھی لیں، ہم تحریک انصاف کے خلاف ایک نقطہ نظر لے کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں غلط ہوا جی، قانون ٹوٹا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کریں، سزا دیں. جو بھی سویلین عدالتیں کام کر رہی ہیں وہ کام کریں. تو انہوں نے ذرا، یہ آرمی چیف ہی کر رہے ہیں نا یہ بات، تو ابھی اس کے اوپر تو ہماری کوئی دو رائے یا اس کے اوپر تو بحث نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ ہوا نام نہاد کور کمانڈرز میٹنگ میں، جو کہ بیسیکلی آرمی چیف کی ایک لائن ہوتی ہے کہ جی ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جو زیادہ جن کے خلاف سخت ایلیگیشنز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہوگی. تو ملٹری کورٹس سب دائر ہے دنیا بھر میں، یا تو ملٹری کے اندر معاملات کے حوالے سے، یا دشمن ملک کے جو کوئی پکڑے ہوئے لوگ اگر آ جائیں جو جاسوس ہوتے ہیں یا ان کے معاملات دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں. سب دائر دشمن کے ہم کو لوگ تو پکڑ نہیں سکتے، مار کھانے کا معاملات پہ آ جاتی ہے بات. تو وہ اب سب ظاہر ہے کہ اپنے ہی شہریوں کو ایک ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کی ایک روش، ایک خواہش ہماری فوج کی ہمیشہ سے رہی ہے. تو وہ اب حافظ صاحب کی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ پھر آرمی چیف بنے ہیں، انہوں نے اپنا ویژن تو دکھانا ہے. تو یہ ان کا ویژن ہے کہ وہ بنیادی طور پہ وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ یا ان کے رہنما اور خصوصاً خواتین، ان کا ملٹری کورٹ میں، خواتین تو خیر بیچاری جیلوں میں بند ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کر کے ان کا جو ہے وہ ٹرائل کر کے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں بھی تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، جو پی ٹی آئی سے جن کا کوئی تعلق بھی تھا ان کو بھی گرفتار کیا گیا. ان کے اوپر یہ الزام بھی نہیں کہ وہ 9 مئی کے اس کے اندر وہ شامل تھے. میں دیکھتا رہا ہوں کہ سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، وہ بار بار چند مخصوص لوگوں کا نام لکھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شامل نہیں تھا، یہ تو شامل نہیں تھا. تو یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سینئر آدمی ہیں. تو اب یہی والی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں
کہ لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے، ان کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے۔ ایک لیٹسٹ مثال ہے شیخ رشید صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ مجھے کبھی بھی وہ کوئی آئیڈیل پولیٹیشین نہیں لگے، کیونکہ ان کی ایک سوچ ہمیشہ سے وہی سوچ رہی ہے جو جی ایچ کیو کی راولپنڈی کی جو سوچ ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو آئین کی قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں فوج کے یا جی ایچ کیو کے کردار کے مخالف ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب ہم ہی تھے تو ہم ان کی سوچ کو نہیں مانتے۔ لیکن آج کے دن پورے پاکستان میں کوئی شخص مجھے 5-6 دن ہو گئے ان کو گرفتار ہوئے یہ بتا دے شعبہ صحافت کا، بغیر تحقیق کیے، میری ویڈیو اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو وہ سوچے ان کے اوپر کیا الزام کیا ہے، جرم کیا ہے ان کا۔ تو یہ بیسیکلی یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویژن ہے جنرل عاصم منیر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہ کوئی بھی جو سیاست کے حوالے سے کہ ایک پارٹی کو فکس کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے۔ اب ان کو کون یہ سمجھائے؟ ظاہر ہے میڈیا والے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، کچھ کے مفادات چل رہے ہیں، کچھ خوش کرنا چاہ رہے ہیں بادشاہ سلامت کو، اور کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا آگے۔ تو کوئی ان کو یہ بات کون بتائے کہ ایسے سیاسی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی؟ کون بتائے ان کو کہ یہ مضبوط کرتا ہے سیاسی جماعتوں کو اس طرح کا معاملہ؟ کون ان کو بتائے کہ جب یہی والی چیز جب نواز شریف کے بارے میں کہی جاتی تھی آج سے 4-5 سال پہلے، تو میرے جیسے سرفرے لوگ ہی کہتے تھے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو سارے ٹی وی چینل کے سارے اینکر مل کے کہہ رہے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی۔ سیاستیں اس طرح ختم نہیں ہوتی، پارٹیاں سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی، اور یہ فضول بحث ہے۔ بعد نون لیگ کے جو دوست ہیں وہ اس طرح کی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی بھی سارا فوج نے کا ایک فینومینن تھا۔ بھی نون لیگ تو پیدائش ہی فوج کی تھی، پھر پہلی دفعہ وزیر اعظم ہی مکمل طور پہ الیکشن کو رک کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے وہ کیا گیا تھا۔ خیر بات اور طرف چلی جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ بات کو کنکلوڈ کروں۔ جو میرا موضوع ہے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کا ویژن، تو یہ ان کا ویژن ہے آرمی چیف کا کہ جتنی بھی پارٹی کے جتنے بھی ایسوسیٹڈ لوگ ہیں ان کو ایک بہانہ بنے، جو کہ غلط بات ہے، وہ بہانہ بھی نہیں بنتا ہے۔ احتجاج کا لوگوں کو حق ہے، اور احتجاج یقینی طور پہ متشدد بعض اوقات ہو جاتا ہوتا ہے۔ اور پھر بھی یہ بات کہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ قانون ٹوٹا تو جو قانون کے لوازمات ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہو۔ ملٹری کورٹس جو کا بنانا یہ آپ کا ویژن ثابت کرتا ہے کہ آپ کتنے کند ذہن ہیں اور کس طرح سے آپ پاکستان کو اور اس سارے معاملات میں اداروں کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ ویژن ہے ان کا کہ وہ ملٹری کورٹس کے ذریعے یہ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ایک پیورلی سویلین معاملہ ہے۔ کہ آپ کا فوج کا سیاست کا ایک کردار ہے، جب بھی کوئی معاملہ غلط ہوگا تو فوج کے خلاف ہی احتجاج ہوگا، اور کس کے خلاف ہوگا؟ دوبارہ بھی ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کریٹکس ہیں فوج کے یا ریاست کے، کس طریقے سے ان کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو مطلب ہے کہ بات کروں گا، شروع کرتے ہیں عمران ریاض سے، کہ عمران ریاض ایک جرنلسٹ ہیں، میرا ان سے بالکل ان کے ویو سے کبھی بھی اتفاق نہیں رہا ہوتا، لیکن صحافی ہیں بھائی، سینئر صحافی ہیں، کام کیا ہے۔ یہ جو لوگ ان کو یوٹیوبر کہتے تھے اسلام آباد کے چند صحافی، ان کی ایک خبر کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ۔ اور عمران ریاض جو ہیں وہ جو بھی کام یہ یوٹیوب وغیرہ، تو ابھی میرے خیال میں 1-2 سال ہوئے ہوں گے، اس سے پہلے ٹی وی چینل میں اینکر، تو اس سے پہلے صحافت کرتے رہے ہیں، گراؤنڈ ورک کیا ہوا ہے۔ ہم اتنا تو جانتے ہیں صحافیوں کو ایک دوسرے کو، بیسیوں نے سینکڑوں خبریں کی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر خبر نہیں کی وہ ان کو یوٹیوبر کہہ رہے تھے۔ لیکن خیر وہ بات ڈفرینٹ موضوع پھر آ گیا۔ بات یہ ہے کہ وہ کریٹک تھے، وہ ایک مختلف بات کر رہے تھے، ان کو پکڑ کے جو ہے نا وہ اندر کر دیا گیا اور قید تنہائی میں رکھا گیا۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک مسلسل عوامی دباؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو جب آزادی دینا پڑی، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی تصویریں سامنے آئی ہیں، کتنی ان کی بری صورتحال ہے، ان کی صحت کی صورتحال کیا ہے۔ صحت کو چھوڑیں، مطلب جس شخص کو قید تنہائی میں آپ 4 ماہ رکھ دیں یا اس طرح کی سزا دیں، کتنا ظلم ہے۔ اب اسی ظلم کو دیکھتے ہوئے آپ ایک لمحے کے لیے ان بلوچی بھائیوں کی طرف بھی ذرا سوچیں، دیکھیں کہ جن کو کتنے ظلم کے ساتھ کئی سالوں تک ان کو انٹرنل سینٹر میں رکھتے ہیں یہ لوگ، اور ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، اور وہ فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے قبائل نفرت کرتے ہیں، پوری قوم نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ہم روتے ہیں، اور میرے جیسے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ غدار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بات پھر وہیں پہ کہ عمران ریاض کے بارے میں سینئر صحافی ہیں بہت ہی قابل احترام عمر چیمہ، میں نے ان کو سنا، ان کی رہائی سے پہلے سنا بائی دا وے،
اور میں نے بلکہ ابھی پروگرام سے پہلے وہ پوائنٹس نوٹ کیے جو ایگزیکٹلی انہوں نے کہا، تو یہ انہوں نے خبر دی تھی. بہت سارے صحافی کہتے رہے، بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں جی یہ ہے وہ ہو جائے گا، لیکن عمر کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جب خبر کی تو مجھے اس وقت پتہ لگ گیا کہ اب عمران ریاض باہر آنے والے ہیں، کیونکہ عمر کا بڑا طریقہ کار جو بتانے کا انداز تھا، میں چونکہ ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں تو مجھے اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ اب ایگزیکٹ انفارمیشن دے رہے ہیں. تو وہ کلیئر پتہ لگ رہا تھا کہ اب چند دنوں میں وہ آ جائیں گے. لیکن جو خبر دی عمر نے اس پروگرام میں، ان کا اپنا جو یوٹیوب پہ پروگرام ہوتا ہے آزاد سید صاحب کے ساتھ، اس میں وہ خبر ہائی لائٹ نہیں ہوئی. میں نے کہیں پہ کسی خبر کو اس کو ڈسکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا جب عمر چیمہ یہ خبر دے رہے تھے. اور وہ پاکستان کے معتبر ترین صحافی ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے بتایا، ان کی رہائی سے پہلے بتایا کہ صاحب ذرا کے معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جو ایلیٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی تحویل میں ہے، لیکن جو خبر انہوں نے دی وہ یہ کہ رہا تو ہو جائیں گے لیکن پاکستان سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. یہ عمر چیمہ صاحب نے کہا، ان کی خبر ہے، میری یہ خبر نہیں ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ خبر 100% درست ہے. تو میں جنرل عاصم منیر، آرمی چیف پاکستان کا ویژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو کریٹیکل وائسز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. عمران ریاض خان ایک تصویر ہیں اس شکل کی، اس ویژن کی جو جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کا ویژن ہے. اور یہ عمر چیمہ صاحب کی جو خبر ہے کہ اگر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تو پاکستان سے باہر جانے پہ پابندی ہوگی، یعنی کہ پھر بھی وہ قید کے اندر رہیں گے جنرل عاصم منیر کی. تو یہ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کا یہ ویژن ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے صحافیوں کو اٹھایا گیا، کس طریقے سے کیسز درج کیے گئے، کس طریقے سے جو ناقدین تھے ان کو غائب کیا گیا، کس طریقے سے مسلسل لوگوں کے اغوا کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں خالد جمیل صاحب سینئر صحافی ہیں، خالد جمیل صاحب انتہائی نفیس لوگوں میں اسلام آباد کے شامل ہیں. میں ان کو بہت لمبے عرصے سے جانتا ہوں. 2007 میں ایک پروگرام میں میرا ان سے یہ یاد ہے، ایک یادداشتیں ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کی. مری کے علاقے میں کسی کانفرنس میں ان سے ملاقات رہی اس وقت بھی. اور میں اس وقت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ان سے بات کر کے اور ان کی صحافت کے سٹائل کو دیکھ کے یا کسی بھی چیز کو فالو کرنے کے انداز کو دیکھ کے انسان کو پتہ لگتا تھا کہ ایک تو ان کے اندر ایک گہری سوچ رکھنے والا صحافی، پروفیشنل صحافی جس نے کبھی باعث کا مظاہرہ نہیں کرنا، سچ بات کہنی ہے اور دھڑلے سے کہنی ہے. تو وہ آپ ان کی جو ٹویٹر کی فیڈ ہے اس کے اوپر بھی جا کے یہی چیز دیکھ سکتے ہیں. کسی ایک حوالے سے کوئی کسی کی آئیڈیالوجی آپ کو پسند آ جاتی ہے، آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے لفظوں میں ایک سچائی کی مہک جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، سچ کی. تو کس طریقے سے ہم نے تمام صحافیوں نے اس حوالے سے بات کی. تو میں صرف ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ویژن ہے کہ وہ شخص تو جو گالیاں نکالتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں کہ خالد جمیل صاحب جیسے نفیس انسان جو کہ بات کرتے ہوئے 10 مرتبہ الفاظ کو توڑتے ہیں، کہ ان کو بھی ایک نشان عبرت جو ہے وہ بنایا گیا اور ان کو نام نہاد کسی ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور وہ ایف آئی اے کی تحویل میں ہے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے جو شخص بھی بات کرتا ہے، جو شخص بھی بولتا ہے، اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. میڈیا کے اوپر مکمل کنٹرول ہے. یہ ویژن ہے جنرل عاصم منیر کا. کوئی میڈیا کا ادارہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ فوج کے کسی یہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی تفصیلی خبر جو ہے وہ کرے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے پوری ایک انسٹرکشن آ جاتی ہے کہ اس حوالے سے یہ خبر چلانی ہے، یہ خبر نہیں چلانی ہے. محترم ارشد شریف کو شہید کیا گیا کینیا کے اندر، جس میں ہمیں واضح طور پہ پاکستان کے طاقتور قوتوں کا ایک ہاتھ نظر آتا ہے. کسی طرح کی جو ہے وہ ڈیٹیل انویسٹیگیشن جو ہے وہ میڈیا اس طرح سے نہیں کر سکتا، کیونکہ جنرل عاصم منیر چیف آرمی اسٹاف پاکستان کا ایک ویژن ہے. پاکستان کی اب جو حکومت آئی تھی، چلو شہباز شریف صاحب وغیرہ کا تو ایک بوس تھا ارشد شریف سے، تو انہوں نے نہیں فالو کیا، ان کے معاملے کو نہیں ٹیک اپ کیا اقوام متحدہ کے ساتھ کہ کینیا کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان لوگوں کو سامنے لائے اور تاکہ پتہ لگے کہ یہ ایک چین کیا بنی تھی جس کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی نگران حکومت آئی تھی، تو اب نگران حکومت تو مکمل طور پہ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے، کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو میڈیا
کو دبانا، میڈیا کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا، تمام کریٹکس کو دبا دینا، ختم کر دینا یا جیلوں میں ڈال دینا، یا وہ سلوک کرنا جو عمران ریاض خان کے ساتھ کیا گیا. جو سیاسی جماعت آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے اپنی مرضی کے بندے کو اقتدار میں زور زبردستی لے کے آنا ہے، دوسری جماعت کو مکمل طور پہ بغیر کسی جرم کے، یہ صحافیوں نے لکھا ہے، سینئر صحافیوں نے لکھا ہے کہ بغیر چند ایسے لوگ جن کا تعلق ہی نہیں ہے 9 مئی کے واقعات سے، ان کو اندر رکھا گیا. باقیوں جن کا تعلق ہے ان کو بھی بجائے عام کورٹس میں مقدمات ایک پراپر طریقے سے ہونے کے، خفیہ ملٹری کورٹ ٹرائل اور ظلم و جبر کی انتہا، اور سارا کاشتکاری کے ذریعے انقلاب برپا اور دفاعی پالیسی کا کسی نے پتہ ہی نہیں. تو یہ ایک ویژن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جنرل عاصم منیر، چیف آرمی اسٹاف کا. میں چند اور لوگوں کا ویژن بھی اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.